नाज़रीन, गजा जंग और उसके बाद की सूरत-ए-हाल पे अक़वाम मुत्तहिदा की एक तहकीकाती कमीशन की गुज़श्ता माह जारी होने वाली रिपोर्ट ने आलमी सतह पर नई बहस छेड़ दी है, जिसमें इजराइल पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात आयद किए गए। ये रिपोर्ट ये दावा करती है कि इजरायली अफवाज ने गजा में फलस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हजारों बच्चों को कत्ल करने या शदीद जिस्मानी और ज़हनी नुकसान पहुंचाने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाइयां की गई और यह सिलसिला जंग बंदी के बाद भी जारी रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की उसी तहकीकाती कमीशन के सरबरा जस्टिस श्रीनिवासन मुरलीधर ने दो टोक अल्फाज में यह कहा कि इजरायली हुकाम ने रिपोर्ट के जवाब में 18 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तरदीदी दस्तावेज तैयार करके तकसीम तो की, लेकिन उसे बाज़ाब्ता तौर पर कमीशन को नहीं भेजा। उन्होंने इस तासुर को भी मुस्तरद किया कि कमीशन ने यकतरफा तहकीक की और यह दावा किया कि इजरायली फौजियों के अपने बयानात, उनकी अपनी वीडियोस और अवामी सतह पर किए गए एतराफात भी शवाहिद का हिस्सा हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उस रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने रिहायशी इमारतों, स्कूल्स और मुहाजिर कैंप्स पर भारी हथियारों से हमले किए, जबकि अस्पतालों को निशाना बनाने के बायस बच्चों की जिंदगी बचाने वाली तिब्बी सहूलियात तक रसाई भी महदूद हो गई। रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि गजा और मगरबी किनारे में बच्चों को दौराने हिरासत तशद्दुद, बदसलूकी और जिनसियो सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद का सामना करना पड़ा। ये इकदामात एक वसी हिकमत अमली का हिस्सा दिखाई देते हैं, जिनका मकसद फलस्तीनियों के मुस्तकबिल पर असरअंदाज होना है। इजरायली हुकूमत ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया और कहा कि यह रिपोर्ट बदनीयती पर मबनी और यकतरफा है। इजरायली वजारत खारजा का कहना है कि रिपोर्ट में हमास के किरदार को नजरअंदाज किया गया, लेकिन जस्टिस मुरलीधर का कहना है कि इजराइल को रिपोर्ट का मुसव्वदा पेश किया गया और इजरायली क़यादत से मौक़िफ़ देने की दरख्वास्त की गई, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उनके मुताबिक अगर इजराइल के पास मुतज़ाद शवाहिद मौजूद हैं तो वह अब भी पेश किए जा सकते हैं। इस दौरान अमेरिका और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात भी उतार चढ़ाव का शिकार हैं। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अब अमेरिका पर जोर दिया है कि वो तुर्किया को F-35 तैयारे या उनके पुर्जे फरोख्त ना करे, क्योंकि इससे मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन मुतासिर हो जाएगा। दूसरी जानिब इत्तलात है कि अमेरिकी इंतजामिया तुर्किया को दर्जनों जेट इंजन फरोख्त करने के मंसूबे पर पेशरफ्त कर रही है, जिसकी मालियत $70 करोड़ से जायद हो सकती है। ये इंजन तुर्किया के मकामी साख्ता जंगी तैयारों के मंसूबों में इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसे दिफाई खुद इन्हसारी की जानिब एक अहम कदम समझा जा रहा है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हो रही है जब नेटो इजलास के पस मंजर में अमेरिका और तुर्किया के दरमियान रवाबित बढ़ रहे हैं। और दिलचस्प तौर पर नेतन्याहू ने यह दावा भी किया कि इजराइल सिर्फ अमेरिका पर इन्हसार नहीं करता, बल्कि उसके दीगर आलमी इत्तेहादी भी हैं, जिनमें भारत सरे फहरिस्त है। उन्होंने इजराइल की सिफारती तन्हाई का तासुर खत्म करने की कोशिश की। इस पूरे मंजरनामे में इजराइल पर एक जानिब इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका से इजराइल की दूरियां भी पैदा हो रही हैं, जो अब सिफारती बेसाखियों की तलाश में है। और यह वाज़ेह हो चुका कि इन हालात में भारत के सिवा कोई और मुल्क इजराइल को कंधा फराहम नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही है और वो है पाकिस्तान, जिसने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के लिए राह हमवार करने के अलावा खित्ते में अमन कायम करने के लिए इजरायली और भारतीय अज़ाइम नाकाम बना दिया है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट है, जिसका मैं अपने इब्तदाई के अंदर हवाला दे चुका हूँ। इस रिपोर्ट की अहमियत क्या है? अब ये फॉरम भी अक़वाम मुत्तहिदा का, बैनुल अक़वामी मंजरनामे की एक मोहर भी उसके ऊपर मौजूद, कहाँ पे? अमेरिका के अंदर ऑफिस उसका। अब वो एक रिपोर्ट जारी करे तो क्या उसका पैगाम ये नहीं कि तमाम ममालिक जो हैं वो फिर गिरफ्तार करके लाएं बेंजामिन नेतन्याहू को, उसे आलमी मंजरनामे में पेश करें और उससे जवाब तलबी करें? जी हाँ, जिस तरीके से उनकी एक गिरफ्त अमेरिका पर और दूसरी ममालिक पर सहूनी लॉबी की पहली मर्तबा उसकी हिस्ट्री में, जो कि हिस्ट्री है तकरीबन 127 सालों की, 1897 में कायम हुई थी सहूनी ये तहरीक, और उसके बाद ये लॉबी बड़ी ताकतवर हो गई। पहली दफ़ा अमेरिका में एक ऐसा एक ग्रास रूट लेवल का प्रेशर आया है, जिसके तहत इजराइल भी प्रेशर में आ गया और अमेरिका के अकाबरीन और डोनाल्ड ट्रंप भी प्रेशर में आ गए। उनके साथ अभी अमेरिका के सामने कोई और रास्ता नहीं है। या तो वो इंतखाब करे कि इस सहूनी लॉबी के जेर असर, जो कि हर जगह असरात कर चुकी है, व्हाइट हाउस हो जाए, चाहे ट्रेजरी डिपार्टमेंट हो जाए, पेंटागन हो जाए, नेम एनी, एंड यू विल फाइंड देम एवरीवेयर। उन्होंने अपने पंजे गाड़े में हर जगह पर। लेकिन जिस तरीके से प्रेशर पड़ा है, बॉटम्स अप प्रेशर उसको मैं कहता हूँ, ग्रास रूट लेवल का, अवाम का
اب وہ کہتے ہیں دیکھیں اس وقت جو سروے آئے ہیں صرف نیو یارک کے کچھ ڈسٹرکٹس کے سروے ہیں جس میں کہ جہاں 63% تھی سپورٹ تھی سونی لابی کی اور اسرائیل کی، اب وہاں 23% رہ گئی ہے ٹوٹل، اور فلسطینیوں کی سپورٹ بڑھ گئی ہے۔ تو دنیا نے ان رپورٹوں کو دیکھ کر، اس ظلم اور تعدی کو دیکھ کر، جو یہ وہاں جینوسائیڈ ہوا ہے اس کو دیکھ کر، جو جین زی ہے خاص طور پر، اس نے بہت پریشر اسرٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر آ رہا ہے کہ نوشتہ دیوار ہے، اگر وہ سونی لابی کے پریشر جو کہ ہر صدر جو اس پریشر میں رہا ہے اس میں وہ قائم اور دائم رہتے ہیں، تو اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے راستے بڑے تنگ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ نہ صرف الیکشن ہارتے ہیں، ان کے خلاف امپیچمنٹ کا کہہ چکے ہیں کانگریس مین وومن، اور ساتھ میں امپیچمنٹ کے ساتھ پہلی دفعہ یہ بات پہلے سے طے کی ہوئی ہے کافی اپوزیشن نے کہ ہم پراسیکیوٹ بھی کریں گے، یعنی کہ کیس رجسٹر کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، کیونکہ کافی مٹیریل ہے۔ تو ریپبلکن پارٹی یا صدر امریکہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو، تو اس نے وہ پریشر برداشت کرتے ہوئے، وہ جو پہلے تھا کہ لوگ سوال کرتے تھے کہ از اٹ امریکہ فرسٹ اور اسرائیل فرسٹ، تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش یہ ہے کہ اپنی عوام کو بتائے کہ نہیں، میں یہ پریشر برداشت کر سکتا ہوں، اچھا اور سر، وہ اسی وجہ بالخصوص سے ایران، ڈاکٹر صاحب امریکہ اگر اور اس کے سر بالخصوص اگر بچوں کی نسل کشی کے حوالے سے اور ان کو باقاعدہ منصوبہ بندی سے ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے یہ جو رپورٹ ہے جس میں شواہد کے طور پہ اسرائیلی فوجیوں کے بیانات جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں اور ویڈیوز کو شامل کیا گیا ہے، اس کو اگر ایکسپوز کیا جائے، اس کو اگر بین الاقوامی سفارتکاری کے اندر شامل کیا جائے اور یو این او کے پلیٹ فارم سے اس پہ آواز اٹھائی جائے، تو یہ کس حد تک قابل عمل منظرنامہ ہے، یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ یہ آوازیں جو مخالف اٹھ رہی ہیں یہ امریکہ اور اسرائیل کے مابین ہی رہیں گی، اس نیریٹو کو کوئی اور ملک بائے نہیں کرے گا، اور اگر کرتا ہے تو پھر اسرائیل کے ساتھ ممکنہ مستقبل کے سفارتی تعلقات کن ممالک کے کیسے ہوں گے؟ جی ظاہر زیادہ اچھے نظر نہیں آ رہے، لیکن اب بھی اسرائیل کی ہم یہ مت بولیں کہ جو یورپین کنٹریز ہیں اس میں گو کہ اتنی مضبوط اب مراسم نہیں ہیں، لیکن ایسے مراسم میں نہیں ہے کہ وہ اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیں اور اقوام متحدہ میں سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن موو کر دیں۔ ہوتا کیا ہے، یہ جو اس کا لیگل ڈپلومیسی کا طریقہ کار کیا ہے، یہ جو رپورٹ اقوام متحدہ نے مرتب کی ہے، سیکرٹری جنرل کو یہ اختیار ہے کہ اس رپورٹ کے بیسس پر سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ریکوزیشن کرے، اور سیکورٹی کونسل میں آٹومیٹکلی یہ ویٹو ہو جائے گا۔ امریکہ یا تو ویٹو کر دے گا، یا جو ویٹو کنٹریز ہیں جس میں خاص طور پر فرانس یا یو کے، وہ کر دے گا اس کو، لیکن اس کو ہونا چاہیے۔ یہ پریشر اگر ویٹو کیا تو ان ممالک کے سربراہان پر بھی پریشر آ جائے گا، تو 10 دفعہ سوچیں گے ویٹو کرتے ہوئے۔ لہٰذا گرفتاری کی آپ بات کر رہے ہیں، گرفتاری کی وہ اریسٹ وارنٹ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ایشو کیا ہوا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ اس کے ممبر ممالک کر سکتے ہیں۔ ممبر ممالک ہمت کرتے نہیں ہیں۔ نیتن یاہو 10 دفعہ امریکہ کا چکر لگایا ہے، ہر فضاؤں میں سے گزرا ہے، کوئی تقریباً 25 ممالک کے فضاؤں میں سے گزرا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جس کی فضا میں سے گزرے، جس کے ایئرو اسپیس میں سے گزرے، اس کو وہ اپنے لڑاکا جہاز بھیج کے اس کے جہاز کو تار کو اریسٹ کر کے اور حوالے کر دے کورٹ کے، انٹرنیشنل کرمنل کے۔ کسی میں اتنے ہمت ابھی نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ ہی ہو سکتی۔ رہا سوال اس رپورٹ کا، کشمیر کے حوالے سے بھی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ وہاں اس کے ہیومن رائٹ کونسل کے کمشنر نے میڈیا کے سامنے آنسو ٹپک رہے تھے جب اس نے کشمیر کی بات بھی کی، لیکن وہ جب تک سیکورٹی کونسل میں یہ چیزیں موو نہ ہو، سیکورٹی کونسل یعنی کہ جو ویٹو پاورز ہے، جب تک ان کے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے اور ان کے پریشر نہ پڑے، جیسے امریکہ پہ بھی پریشر پڑا ہے، اس وقت تک اسرائیلی لابی اور اسرائیل، وہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے جرمن کے چانسلر نے کیا بیان دیا، ہکا بکا کر دیا۔ جرمن کا چانسلر بیان دیتا ہے، کہتا ہے کہ اسرائیل از ڈوئنگ ڈرٹی ورک فار اس، یعنی کہ ایران پر چڑھائی کرے رکھے، ٹھیک ہے جی، بالکل جاری رکھو۔ تو اس قسم کی ذہنیت کچھ ہمارے سربراہان کی، رائٹ ونگ کے جو ہیں، رائٹ ونگ کے سربراہان ابھی بھی، حالانکہ یہ جینوسائیڈ ہے، حالانکہ دنیا کی ہسٹری ایسی رقم کی گئی ہے، ایسی تاریخ ہسٹری رقم کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ چاہے وہ ویسٹ والے ابھی بھی کسی لحاظ سے اس اسرائیلی لابی اور اسرائیل سے جس وجہ سے بھی وہ چاہتی ہیں، یا مخاصمت جو ایران کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں اشارہ ابرو شاہ پر کل کے مورخین جھکے ہیں حضور میں، اور تاریخ
وہ نہیں ہے جو لفظوں میں قید ہو. تاریخ لکھی جاتی ہے بین السطور میں. یہ تاریخ بھی لکھی جا رہی ہے اور دنیا پر پریشر بھی پڑ رہا ہے. یہ بات اسرائیل، اب وہ اسرائیل آگے چل کے منظرنامے پہ نظر نہیں آئے گا. اور میرا اشارہ ایران، اسرائیل اور امریکہ وار پر بھی ہے، بدلتے ہوئے تغیرات پر بھی ہے، بدلتے ہوئے حالات اور جیو پولیٹیکل سچویشن پر بھی ہے. اس سچویشن پر بھی ہے کہ دنیا تیزی سے گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف موو کر رہی ہے. ان تمام چیزوں کا، اور پھر جس طرح ایران نے اپنے پیروں پر کھڑا ہو کے اسرائیل کو آنکھیں دکھلائی ہیں، ترکی آنکھیں دکھلا رہا ہے، سعودی عرب پاکستان کا پیکٹ ہے، یہ جو R4 کا پیکٹ ہونے جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں تو اسرائیل کو اب اتنی پروٹیکشن مل سکتی ہے کہ بھئی آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ یہ حرکتیں بند کر دو. تو اسرائیل کی حرکتیں ضرور بند ہو جائیں گی آگے آنے والے اچھا منظرنامے ڈاکٹر میں، صاحب، جس طرح یہ جیو میرا ایک اور پولیٹیکل. سوال. ابھی اگر آپ دیکھیں تو F-35 کے پرزہ جات اور F-35 کی فراہمی جو ہے، یا اس پورے منظرنامے سے ترکیہ کو نکالنے کا پیغام جو ہے، وہ اسرائیل نے امریکہ کو دیا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر طاقت کا توازن تبدیل ہوگا. اس سے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ دیکھ لیں، 1 مہینہ پہلے کا منظرنامہ، باقاعدہ طور پہ دھمکی آمیز بیانات جو تھے وہ رجب طیب اردوان کے بارے میں بنجمن نیتن یاہو کی جانب سے دیے گئے اور ایک نئی جنگ شروع کرنے کا اندیہ دیا گیا. ہم نے تو یہاں تک سنا کہ وہاں پہ جو اندرونی حلقے ہیں وہ بنجمن نیتن یاہو کو اس بات پہ قائل کر رہے ہیں کہ رجب طیب اردوان کی اسیسینیشن کر دی جائے. اب اس طرح کی صورتحال میں یہ بڑھتی ہوئی قربت، جو ابھی 2 روزہ نیٹو اجلاس چل رہا ہے، اس کے اندر ترکیہ اگر امریکہ کے ساتھ کوئی نئے ایگریمنٹس کر لیتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے؟ اور اگر وہ نہیں کرتا، اور اگر وہ ترکیہ کے ساتھ نہیں دیتا اور اسرائیل مزید چڑھائی کرتا ہے، پھر کیا منظر ہوگا؟ اسرائیل مزید چڑھائی کر ہی دے تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے، تاکہ اسرائیل کا معاملہ ہی ختم ہو جائے. ترکیہ کوئی اتنا ترنے والا نہیں ہے. آج کے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو لفظ بلفظ اگر آدمی احاطہ کرے اس کا اور اس پر غور کرے تو اس نے مانا ہے کہ ترکیہ ایک عظیم ملک ہے، ترکیہ کی فوج ایک عظیم فوج ہے، ترکیہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور ایک بہت ریسپیکٹیبل کنٹری ہے. اگر اس پر وہ اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ جو اس کے بھی حالات جا رہے ہیں اس کے لیے تو ایران ہی کافی ہے. ایران کا ٹوٹل بجٹ 23 بلین کا ہے اور ترکی کا بجٹ 70 بلین کے قریب پہنچا ہوا ہے، تو وہ 70-75 بلین ڈالر کا. تو یہ کوئی مذاق بات نہیں، اور ترکیوں کی فوج کافی ایک مانی جانی ہوئی فوج ہے. اور اگر لیکن بسات اسرائیل نے یہ احترام ڈاکٹر صاحب، سوچ لیا بسات تو پھر احترام، اسرائیل کا معاملہ ختم. آپ نے سر لفظ بلفظ احاطہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کا، لیکن اب بہت سارے مواقعوں پہ کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کا احاطہ کرنا ہی نہیں چاہیے. وہ بارہا مواقعوں کے اوپر کچھ اور کی پالیسی اپنا لیتے ہیں. تو اس محاذ کے اوپر ان کے یہ الفاظ جو ہیں، یہ کس حد تک اہمیت کے حامل ہیں؟ جی ہاں، یہ بات بھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ترکیہ جو ہے دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے اور آج بھی وہ وہی نسل ہے اور وہی قوم ہے. اور نیٹو کا آرٹیکل 5 کے تحت ترکیہ کا یہ حق ہے کہ اگر کوئی اس کی میلی آنکھ سے دیکھے تو وہ سارے مل کر اس پر حملہ کرے. خیر چلیں، وہ کریں یا نہ کریں، ترکیہ کافی ہے. پاکستان ترکی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، رشیا ترکی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جیو پولیٹیکل منظرنامے کی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کی بات پر یقین کریں یا نہ کریں، وہ ٹھیک ہے کہ کس قدر روپ ہیں یاروں کے کہ خوف آتا ہے، سرے میں خانہ جدا اور سرے سرکار جدا. ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی حالات ہیں، ہم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت سے بھی اتنے دور نہیں ہے. وہ بزنس مین ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک ملک کے سربراہ ہیں، ان کو پتا ہے کہ کون سا ملک کہاں کھڑا ہے. آج پاکستان کی پذیرائی کیوں ہو رہی ہے؟ آج پاکستان کو ایران، امریکہ اور اس کے درمیان میں صلح صفائی اور میڈیشن، اور ساتھ میں اب لیبیا میں بھی جو چل رہا ہے، اور جب یہ بات کر حکومت کھل کر کرے گی تو اس پر تبصرہ میں کر دوں گا. اب ہم لیبیا میں بھی میڈیشن کر رہے ہیں پچھلے کافی عرصے سے بیک چینل ڈپلومیسی کے تحت. تو اب وہ دنیا جو ہے، جس طرح میں آپ کو ذکر کیا، اور میں ایک جملے میں اس چیز کو دوبارہ کوشش کرتا ہوں کہ سمو دوں کہ اب وہ دنیا بدلتی جا رہی ہے. اسرائیل کے دن ابھی پورے آنے والے ہیں. یہ صرف میں افسانوی بات نہیں کر رہا ہوں، میں درجہ بدرجہ آپ کو اسی اپنی گفتگو میں کچھ چیزیں میں نے بتائی ہیں. اگر آپ سوال کریں گے تو اس کو مزید دلائل میں دے دوں گا اس میں. تو لہٰذا جی سر، وقت کی کمی ہے، تو آپ کی نظر کے اندر جو لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اس میں اسرائیل جو ہے وہ زوال پذیری کی طرف گامزن ہے
اور یہ موجودہ حالات کے تناظر میں کی گئی پیشین گوئی ہے. بہت شکریہ